एक घंटे में इसराइल को तहस नहस कर देंगे और इसराइल पर मिसाइल्स और रॉकेट्स की बारिश होगी। हिजबुल्लाह की जानिब से नाज़रीन ये अनाउंसमेंट सामने आ रही है और ये सीज फायर के बाद सबसे सख्त तरीन अनाउंसमेंट है। उन्होंने कहा कि एक घंटे के अंदर इसराइल को तहस नहस करके रख देंगे और इसराइल के ऊपर जब वो मिसाइल्स और रॉकेट्स की बारिश होगी, बरसेंगे इसराइल के ऊपर मिसाइल्स और रॉकेट्स, तो ये मामला काफी खराब है और मामला जो है वो एक बड़ी जंग की तरफ यहां पर जा रहा है। जब गजा की ऑक्यूपेशन इसराइल प्लान कर रहा है तो ये लेबनान के साथ जो जंग है वो इस पॉइंट को जब वो रीच कर रही है। इसी दरमियान वेस्ट में एक बड़ा फिनोमेना देखा जा रहा है और इसराइल के हवाले से कि जो प्रोमिनेंट ज़ायनिस्ट लीडर्स हैं, जो इजरायली लॉबी का एक बड़ा हिस्सा है, वो जो है खुद बोलना शुरू हो गए हैं इस जंग के खिलाफ। और जैसा कि इनके 600 जनरल्स जो कि इसराइल की डीप स्टेट का हिस्सा हैं और अमेरिका और यूरोप की डीप स्टेट के साथ उन्होंने यानी वो हमेशा से राब्ते में होते हैं और ये वही जनरल्स हैं जिन्होंने साल साल यहां पर कई जंगें छेड़ी हैं, बहुत कुछ किया है और बहुत सारी कंपनीज में इस वक्त वो ओहदेदार हैं। तो 600 जनरल्स ने जंगबंदी का जैसे मुतालबा किया तो वो बहुत गैर मामूली था और इसके साथ यानी चीजें मजीद लिंक हो रही हैं कि जो परमानेंट ज़ायनिस्ट लीडर्स हैं, बिलियनर्स हैं, वहां के फेमस ऑथर्स हैं जो कि ज़ायनिस्ट है और इनके मजहब के लोग हैं, अमेरिका में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, उन्होंने इस जंग की मुखालफत शुरू कर दी है और जो इसराइल नैरेटिव वहां पर जाकर बेचता है उसको उन्होंने कन्फ्रंट करना शुरू कर दिया है। ये इसराइल की तारीख में पहली बार हो रहा है और जो इसराइल ऑलरेडी इतना डैमेज हो चुका है उसमें अब ये एक बड़ी तब्दीली है कि उनके अपने ही लोग इससे किनारा कशी जो है वो इख्तियार कर रहे हैं। और वेस्ट के अंदर देखा जा रहा है, यूरोप में बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट्स है जिसमें जर्मनी खास तौर पर वो बहुत ज्यादा दबाव में है कि वो इसराइल से जो अपनी पॉलिसी है, रिवायती जो पॉलिसी है इसराइल की सपोर्ट की, उसको जब वो खत्म किया जाए तो जर्मनी और बाकी यूरोपियन गवर्नमेंट्स है वो शदीद दबाव में है। और बहुत सारे ममालिक हैं जो बाकी मुल्कों को इंकरेज कर रहे हैं कि वो फलस्तीनी रियासत को जो है वो तस्लीम करें। तो ये ताजा तरीन जो डेवलपमेंट्स है वो आपके सामने रखेंगे। आगाज करते हैं एक अजब वाकये से और ये वाकया जो है वो वेस्ट बैंक में हुआ है और इस वाकये से सबको ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि इसराइल का जो प्रोजेक्ट है वो असल में सबकी सिक्योरिटी के लिए खतरा है। इसराइली सेटलर्स ने एक मुल्क के जो डिप्लोमेट हैं उनके ऊपर अटैक किया, उनकी गाड़ी के ऊपर अटैक किया और वो मुल्क कौन है? वो मुल्क है रशिया। इसराइली सेटलर्स ने रशियन जो डिप्लोमेट्स है वेस्ट बैंक में उनकी गाड़ी के ऊपर अटैक किया। रशियन डिप्लोमेट व्हीकल अटैक्ड बाय इजरायली सेटलर्स इन द वेस्ट बैंक। रशियन डिप्लोमेटिक व्हीकल जब वो अटैक की गई और प्रॉम्प्टिंग मॉस्को टू कंडेम द इंसिडेंट इन अ वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, तो फिर उसके बाद रशिया ने हंगामी तौर पर जब वो इजराइल के साथ जब वो राब्ता किया और बड़ा हार्श रशिया की जानिब से इसका रद्दमल आया है। भाई रशियन डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला हुआ है, कोई शुगल तो नहीं है। तो ये जो वेस्ट बैंक के सेटलर्स हैं, अगर ये रशिया के डिप्लोमेट्स के ऊपर अटैक कर सकते हैं तो फलस्तीनियों के साथ ये वहां पर क्या कर रहे होंगे? ठीक है ना। और ये बिल्कुल अपनी जो एक्सट्रीमिज्म है उसकी उस इंतहा को ये पहुंच चुके हैं कि जहां पर कोई सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। तो ये जो इनके क्राइम्स हैं ये खुद ही इनका अंजाम बनेंगे। तो बहरहाल ये एक बड़ा वाकया हुआ है। अच्छा, अब नाज़रीन हिजबुल्लाह के हवाले से अगर हम बात करें तो हिजबुल्लाह ने 2 अनाउंसमेंट्स की हैं और बड़ी बड़ी खतरनाक तरीन अनाउंसमेंट्स है। इजरायली सिक्योरिटी टू कोलैप्स इन 1 आवर अमिड ऑल आउट वॉर। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल सिर्फ 1 घंटे के अंदर इजराइल की सिक्योरिटी तहस नहस करके रख देंगे। यानी सिक्योरिटी से मुराद यह है कि टोटल इजराइल पैनिक में होगा और एक कोलैप्स वाली सूरत हाल जब इजराइल में होगी। ठीक है ना। आपकी जो एक रूटीन की लाइफ चल रही होती है वो सब जो है वो सिक्योरिटी उनकी फारिग कर देंगे सिर्फ 1 घंटे के अंदर अगर ऑल आउट वॉर जो है वो छिड़ती है। दूसरी हेडलाइन देखिए, मिसाइल्स विल पोर डाउन ऑन इजराइल इफ न्यू वॉर लॉन्च्ड। अब ये हमने कोई एग्जैजरेशन नहीं की है। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल ये अनाउंस कर रहे हैं कि इजराइल के ऊपर मिसाइल और रॉकेट्स की बारिश होगी। इस तरह से बरसेंगे कि जैसे लगेगा बारिश हो रही है। इतने मिसाइल और रॉकेट जब हम इजराइल के ऊपर दागेंगे। ये जब से सीज फायर हुआ है और देखें हसन नसरुल्लाह एक और शख्सियत है, उनका मिजाज कुछ और था और वो जिस तरह से बात करते थे वो फिर कोई और बात थी। जो मौजूदा सेक्रेटरी जनरल आए हैं वो जरा धीमे मिजाज के हैं, लेकिन ये उनकी सबसे सख्त तरीन स्टेटमेंट है जो इजराइल के हवाले से जारी हुई है। अच्छा, इन स्टेटमेंट्स के बाद कम से कम मैं इस बात के ऊपर कन्विंस हूं कि ये जंग जो है वो होने जा रही है। अच्छा, ये जंग तो हमेशा से ही होनी है, ये बात तो तय है। और अगर आप नोट करें तो ये जंग कभी खत्म हुई नहीं है। भाई एक सीज फायर जो हुआ है वो तो 24 घंटों में टूट गया था। सीज फायर के दिन से लेकर आज तक कोई ऐसा दिन नहीं है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह या लेबनान के ऊपर अटैक्स ना किए हों। और फिर हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए वो दूसरा पैटर्न भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेबनी स्टेट को खिलाफ कर रहे हैं हिजबुल्लाह की। वो भी तो जंग का ही एक हिस्सा है। जैसे जंग गजा में लड़ी जा रही है लेकिन इजराइल लॉबिंग कर रहा है, बहुत सारी चीजें कर रहा है, तो वो तमाम जो एक्टिविटीज हैं वो पार्ट ऑफ द वॉर हैं। तो यहां पर लेबनी स्टेट को प्रेशराइज करना ये भी पार्ट ऑफ द वॉर है अगेंस्ट हिजबुल्लाह। तो जंग एक मानों में खत्म ही नहीं हुई है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं फुल स्केल वॉर की, आई थिंक द वॉर इज इनवाइटेबल। और इन स्टेटमेंट्स के बाद मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, शायद ये गलत भी हो जाए, टाइम फ्रेम बुनियादी तौर पर यह है कि कब होगी।
تو میرا یہ ذاتی خیال ہے اس سٹیٹمنٹس کے بعد بہت سارے ایکسپرٹس نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ وہ امیڈیٹ ہونے جا رہی ہے, بہت جلد ہونے جا رہی ہے, اور اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں. ناظرین, پہلی بات یہ ہے کہ یہ سٹیٹمنٹس, اس طرح کی ہارش ترین سٹیٹمنٹس تب آتی ہیں جب آلریڈی آپ کے پاس یہ انٹیلیجنس ہو کہ اسرائیل حملہ کرنے کی پلاننگز کر چکا ہے, ٹھیک ہے. اور جب حزب اللہ کی اس وقت جنگ ہوئی تھی فل سکیل, اس سے پہلے بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی تھی. جب ایران کے اوپر حملہ ہونے جا رہا تھا اس سے پہلے ایران سے ایسی سٹیٹمنٹس آ رہی تھی. تو یہ کائنڈ آف ڈیٹرنس ہوتی ہے کہ ہم پھر ایسا جواب دیں گے کہ اسرائیل پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا ہے, آگے سے حزب اللہ کائنڈ آف ڈیٹرنس میں یہ سٹیٹمنٹ جاری کر رہی ہے کہ پھر ہمارا ریئیکشن جو ہے وہ یہ ہوگا. ہمارا ریئیکشن سیریا والا نہیں ہوگا, ہمارا ریئیکشن یہ ہوگا کہ میزائل برسیں گے اسرائیل کے اوپر. دوسری امپورٹنٹ چیز دیکھیے, اسرائیل کا جو بنیادی سیکورٹی ڈاکٹرائن ہے اس کے مطابق ان سٹیٹمنٹس کے بعد جنگ طے ہے. آپ نوٹ کریں کہ اسرائیل کا جو مقدمہ ہے اگینسٹ حزب اللہ وہ کیا ہے, اسرائیل کا جو بوگس نیریٹو ہے وہ کیا ہے, کہ وہ یہ ہے کہ حزب اللہ از اے تھریٹ فار اسرائیل, اور ہم کسی تھریٹ کو اپنے بارڈرز پر افورڈ نہیں کریں گے, قبول نہیں کریں گے. باقی جو تین بارڈرز ہیں, ایجپٹ اور جارڈن اور سیریا, کیا تینوں میں کوئی ایسی طاقت جو ایگزسٹ کرتی ہے؟ تینوں بارڈرز پر, تینوں ملکوں میں کوئی ایسی طاقت ایگزسٹ نہیں کرتی ہے جو اسرائیل کے اوپر بارش کر سکے میزائلوں کی. جارڈن تو دیکھیے جو ایران سے میزائل آتے رہے ہیں, جارڈن تو ان میزائلوں کو روکتا رہا ہے. اس جنگ میں بھی, ابھی جو 12 دنوں کی جنگ ہوئی ہے اس میں بھی جارڈن نے روکے, اس سے پہلے بھی روکتا رہا ہے. تو انہوں نے کیا کرنا ہے اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ, تو ایک ہی طاقت ان کے بارڈرز کے اوپر ایگزسٹ کرتی ہے, اور اس طاقت کا نام ہے حزب اللہ, ٹھیک ہے نا. تو اسرائیل کی سیکورٹی ڈاکٹرائن کے مطابق یہ جنگ اب طے ہے, کیونکہ وہ اپنی ہیجمنی ایسے ہی قائم رکھتے ہیں کہ جو بھی ان کے بارڈرز کے اوپر کوئی اس طرح کی طاقت آتی ہے تو اس کو تباہ کرنے کی جو وہ کوشش کرتے ہیں. تو اب تو حزب اللہ نے اناؤنس کر دیا ہے کہ ہم ایسی طاقت رکھتے ہیں, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پروڈکشن میزائلز اور ڈرونز کی کرتے چلے جا رہے تھے, اب وہ انہوں نے اتنے میزائل اور ڈرونز پروڈیوس کر لیے ہیں, راکٹس پروڈیوس کر لیے ہیں کہ وہ ایک بڑی جنگ لڑنے کے لیے دوبارہ سے تیار ہیں. تو یہ وہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس سے مجھے لگتا ہے کہ ہم امیڈیٹ وار میں جا رہے ہیں, اور جب غزہ کا معاملہ بھی ہمارے سامنے ہے. اچھا, ایک اور فینومنا جو بڑا امپورٹنٹ ہو رہا ہے اور اس کا بہت ڈیمیج ہے اور وہ بہت ٹرننگ پوائنٹ والا ایک فینومنا ہے, نیو چیپٹر ہے, وہ یہ کہ دیکھیں اسرائیل ہے, زائنسٹ ہیں, اور وہ زائنسٹ ہے وہ بزنس میں ہیں, اکانومی کو کنٹرول کرتے ہیں, مختلف گورنمنٹس کو انفلوئنس کرتے ہیں. یعنی اس لابی کا, جو زائنسٹ کی لابی ہے, اس کے اتنے ڈائمینشنز ہیں, وہ اتنی لیئرز در لیئرز ہیں. اس میں میڈیا ہے, اس میں ان کے انفلوئنشل لوگ ہیں, اس میں یونیورسٹیز کے اوپر کنٹرول ہے, ایک ایک چیز کے اوپر یعنی کہ کنٹرول ہے. تو وہ جو ان کے پرومیننٹ زائنسٹ لیڈرز ہیں, خاص کر امریکہ میں, وہ اب بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ تو جینوسائیڈ ہو رہی ہے اور یہ انڈیفینسیبل ہے اور ہم اس جنگ کو سپورٹ نہیں کرتے. جیسے اسرائیل سے ٹرمپ کو لیٹر جا رہے ہیں کہ جنگ کو رکوایا جائے, تو اس میں یہ مسئلہ درپیش آ گیا ہے امریکہ کو. ایک تو خود ماگا اور ڈیموکریٹس کھڑے ہو رہے ہیں, پبلک اوپینین ہے. خود اسرائیل سے دو باتیں سامنے آ رہی ہیں, یعنی ایک طرف نتنیاہو ہے جو کہتا ہے کہ جنگ جاری رہنی چاہیے, دوسری طرف یہ ہیں ایک بڑا حصہ اسرائیل کی پاپولیشن کا, یہ زائنسٹ بڑے لیڈرز, آتھرز, اور اس کے علاوہ ان کے فارمر جنرلز. تو دوسرے سب وہ ہیں جو کہتے ہیں جنگ رکنی چاہیے. تو خود امریکہ اب اس پینک میں ہے کہ اسرائیل کا انٹرسٹ کیا ہے. یہ انٹرسٹ ہے کہ جنگ رکوائی جائے, یا جو نتنیاہو کہتا ہے وہ واقعتاً اسرائیل کا انٹرسٹ, کیونکہ ان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تو اسرائیل کو قائم رکھنا ہے نا. تو اسرائیل کو قائم رکھا جائے گا, جنگ روک کر یہ جنگ جاری رکھے. یہ اس پوائنٹ آف ٹائم پر بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا, کیونکہ جو 600 جنرلز ہیں اور باقی بہت سارے جنہوں نے خط لکھا, اور یہ جو جن کی آج ہم بات کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کی بقا خطرے میں ہے اس جنگ سے. اور خود امریکن جو تھنک ٹینکس ہے وہ بھی ایسے ہی باتیں کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں. تو امریکہ میں پینک ہے. اب یہ جیرمی بن ہیں, جیرمی بن یہ انہی کے مذہب کے ہیں لیکن امریکن ہیں, اور بہت انفلوئنشل اور فیمس زائنسٹ لیڈر ہیں, اور جو ہے وہ یہ بہت فیمس آتھر ہیں. انہوں نے بہت ساری کتابیں جو وہاں پر لکھی ہیں, انہوں نے آج یہ لکھ دیا ہے کہ اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے اور اسرائیل کی یہ جنگ جو ہے وہ انڈیفینسیبل ہے. جے اسٹریٹ, اچھا یہ جے اسٹریٹ کا بھی مالک ہے. جے اسٹریٹ ہیڈ سیز ہی از ناؤ کنوینسڈ اسرائیل کمیٹنگ جینوسائیڈ ان غزہ. اب یہ کوئی ایرانی عہدیدار وہاں پر جا کر نہیں لکھ رہا ہے, یہ وہ ہیں جن کی باتیں مانی جاتی ہیں, مطلب یہ انہی میں سے ہیں. جے اسٹریٹ ہیڈ سیز he was persuaded by arguments that Israel is committing genocide in Gaza. اور مطلب اس نے پورا آرٹیکل لکھا ہے, اور اس نے پھر کہا ہے کہ میں نے اسکالرس کے, تھنک ٹینکس کے ایویڈنس آگے پیچھے یہ سارا ریویو کرنے کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے. Prominent US Zionist leader says Israel carry out genocide in Gaza, جو کہ امریکہ اور اسرائیل اس کو مانتے نہیں ہے کہ جینوسائیڈ نہیں ہو رہی, اور بہت ساری یورپین گورنمنٹس نے ابھی تک اناؤنس نہیں کیا کہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ شفٹ مارکس ا سگنیفیکنٹ چینج امنگ لبرل پرو اسرائیل وائسز ان دی یو ایس. یہ جو اقدام آج ہوا ہے یہ ایک نیا چیپٹر ہے کہ جس میں سگنیفیکنٹ چینج ہمیں دیکھا جا رہا ہے. جو لبرل پرو اسرائیل وائسز ہیں امریکہ میں, ایز پریشر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اوور دا آکوپیشن کرائمز جو غزہ میں اسرائیل کر رہا ہے. اور جرمی جو ہے انہوں نے کہا کہ ہی وڈ ناٹ ڈیفینڈ اینڈ دیٹ از انڈیفینسیبل. یہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے اور اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. اور
یعنی کہ جو پچھلی رات گزری ہے، آج یہ آرٹیکل انہوں نے شائع کیا ہے، تو یہ ٹیمپل جو گرا تھا یہ اس کی یادگار والی رات تھی، اس کی نسبت سے اس نے لکھا ہے. اور پھر اس آرٹیکل میں اس نے لکھا کہ جو ہولوکاسٹ ہوا اور اس میں پھر اس کی فیملی بھی متاثر ہوئی تھی، تو اس نے وہ ساری چیزیں اس میں لکھی اور اس کو پھر ریفرنس دیا آج کے کرائم سے. یعنی ہولوکاسٹ کو انہوں نے آج کے کرائم سے جب ریفرنس دیا اور انہوں نے کہا کہ ڈینائنگ فوڈ اور شوٹنگ ایٹ دوز سیکنگ ایڈ the destruction of Gaza infrastructure and forced displacement of its population، یہ کی انڈیکیٹرز ہیں کہ یہاں پر جینوسائیڈ ہو رہی ہے. اور ہولوکاسٹ کے ساتھ اس نے پیرالل ڈرا کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں کر رہا اسرائیل. اچھا، تو یہ ایک صورتحال ہوگی. یعنی یہ بہت بڑا امپیکٹ ہے کہ دیکھنا کہ ان کے اندر سے لوگ اندر سے پھوٹ پڑ گئی ہے نا کہ یہ تو صحیح نہیں ہو رہا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آج بڑے مظاہرے امریکہ میں ہو رہے ہیں، جو میڈیا آفیسز ہیں ان کے باہر، امریکہ کے جو بڑے میڈیا آفیسز ہیں جو نیریٹیوز کنٹرول کرتے ہیں، اور جولین اسانج کے مطابق لاسٹ جو 50 ایئرز کی وارز ہیں دیٹ آر دا ریزلٹس آف دا میڈیا لائز، تو یہی وہ میڈیا ہے. اور جو غزہ کے حوالے سے اس نے کوریج کی ہے، تو کل جو ہے وہ ٹرمپ کے ہوٹل کے باہر مظاہرے ہوئے، ٹھیک ہے، اور خود اسرائیلیوں کے جو مذہب کے لوگ ہیں انہوں نے وہاں پر مظاہرے کیے ہیں، یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے، اور وہاں پر گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. اور آج جو ہے وہ بڑی تعداد میں جو میڈیا آفیسز ہیں ان کے باہر مظاہرے ہو رہے ہیں. پروٹیسٹ ٹارگیٹس میڈیا ہیڈ کوارٹرز ان واشنگٹن اوور غزہ جینوسائیڈ. اس میں جناب بہت سارے ہیں، این بی سی ہے، فاکس نیوز ہے، ایم ایس این بی سی ہے، دا ہل ہے، اور باقی بہت سارے ہیں. اور ڈیمونسٹریٹر نے جو سائنز اٹھا رکھے تھے، اسٹاپ میڈیا کمپلسٹی ان جینوسائیڈ اینڈ میڈیا لائز غزہ ڈائز، ٹھیک ہے نا، یہ جھوٹ پھیلانا جب وہ بند کرو. اور انہوں نے کہا کہ یہ پاور ہوتی ہے نیریٹیوز کی، یہ جو میڈیا نیریٹو بناتا ہے دنیا اسی کو سچ مانتی ہے، اور آج یہ اس کو ٹوسٹ کرنے کی جب وہ کوشش کر رہا ہے. اور اسی لائز کی وجہ سے غزہ میں جینوسائیڈ چلتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ اگر یہ سارا میڈیا لکھنا شروع کر دے کہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے تو پھر کیا ہوگا. دیکھیں سارا میڈیا بھی نہیں لکھ رہا کہ وہاں پر جینوسائیڈ ہو رہی ہے، میڈیا بھی نہیں لکھ رہا، جینوسائیڈ کا ورڈ وہ استعمال نہیں کر رہے. جرمنی جو ہے وہ خاص طور پر اس پر پریشر ہے، کیونکہ جرمنی اس وقت سب سے زیادہ اسرائیل کا سپورٹر رہا ہے. اچھا جی، جرمنی فیسز ریوولٹ اوور سپورٹ فار اسرائیل جینوسائیڈ ان غزہ. اس میں انہوں نے باقاعدہ لفظ استعمال کیا، ریوولٹ. جرمنی اس وقت ریویو کر رہا ہے ا پالیسی شفٹ ایز کلچرل فگرز، ان کے شوبز کے لوگ، لا میکرز، اور جو یورپی یونین میں ان کے پارٹنرز ہیں، ڈیمانڈ اکاؤنٹیبلٹی فار برلن سپورٹ فار اسرائیلی اینٹی امڈ غزہ اٹراسٹیز. اچھا، جرمنی جو ہے اس کی لانگ سٹینڈنگ سپورٹ ہے فار اسرائیلی اینٹی، جو اور اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ بھائی جرمنی اتنا بڑا سپورٹر کیوں ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہیں پر ہولوکاسٹ ہوئی تھی، تو یہ ہولوکاسٹ کا گلٹ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اسرائیل کے سپورٹر ہیں، کہ ہم اس ندامت میں ہیں کہ یہاں پر اسرائیلیوں کے ساتھ، یعنی ظاہر ہے کہ اسرائیلیوں سے ہم ان کے مذہب کے لوگ بات کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ہم نے بڑا برا کیا، تو یہ ہماری ایک ندامت ہے کہ ہم ان کو اب ہمیشہ سپورٹ کرتے رہیں گے. اور یہ کتنے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. یعنی آپ ذرا دیکھیے، جب وہاں پر ورلڈ وار 2 ہو رہی تھی تو ادھر یہ جو ہیں یہ فلسطینیوں کے ساتھ کیا کر رہے تھے، اور یہ بات بالکل آن ریکارڈ ہے اور ہسٹری میں اسٹیبلش ہے کہ یہ جو زائنسٹ لیڈرز ہیں یہ ہٹلر سے مدد مانگ رہے تھے یہاں پر ریاست قائم کرنے کے لیے. یہ بات کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ بات اسٹیبلشڈ ہے ان ہسٹری کہ وہاں پر ان کے مذہب کے لوگوں کے ساتھ یہ کہتے ہیں ہولوکاسٹ ہو رہی تھی، تو زائنسٹ لیڈر اسی ہٹلر سے مدد مانگ رہے تھے. تو اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے ورلڈ وار 2 کو استعمال کیا وہاں سے مائگریشن کے لیے کہ ان کے لوگ جو وہ فلسطین کی طرف مائگریٹ کریں، کیونکہ ورلڈ وار 2 سے پہلے یہ زائنسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ مایوس ہو چکے تھے کہ وہاں سے مائگریشن ٹورڈز پیلسٹائن نہیں ہو رہی تھی، تو ورلڈ وار 2 کی وجہ سے یہ مائگریشن یہاں پر ہوئی. اچھا، ایک تو انہوں نے مائگریشن ہوئی ورلڈ وار 2 سے، اور دوسرا اس میں ہونے والے واقعات کو یہ آج تک استعمال کرتے ہیں اپنے لیے سمپتھی میں اور مزید کرائم کرنے میں. تو یہ ایک عجب ڈبل سٹینڈرڈ ہے جو ویسٹ میں ایکسپوز ہو رہا ہے. اور یہ بھی ریکارڈڈ ان ہسٹری ہے کہ انہوں نے مڈل ایسٹ کے اندر جو ان کے مذہب کے لوگ رہتے تھے ان کو بھی اس طرح سے پش کیا کہ وہاں پر خود ہی وائلنس کریٹ کیا اور ان کو وہاں پر غیر محفوظ بنایا تھا کہ وہ آکوپائڈ فلسطین کی طرف جب وہ موو کریں. تو یہ سارا ریکارڈڈ ان ہسٹری ہے. تو ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل پریشر جب وہ وہاں پر بڑھتا چلا جا رہا ہے ڈیو ٹو دا اٹراسٹیز ان غزہ. اور جو جرمن چانسلر ہیں وہ خود اپنے آپ کو کارنر میں اس وقت ہو چکے ہیں، اور برلن کا جو ہسٹوریکل نیریٹو ہے اور جو پبلک ڈیمانڈ ہے اس وقت اس میں وہ پھنس گئے. ان پبلک جو ہے وہ تیزی کے ساتھ انویلنگ ہے ٹو ٹالریٹ اس کمپلیسٹی کو وٹ مینی ناؤ ویو ایز اے وار کرائمز. تو ایک روایتی پالیسی ہے جرمنی کی اور ایک آج پبلک ڈیمانڈ ہے، اس میں جرمن چانسلر پھنسا ہوا ہے. اور جرمن پبلک ویو جو ہے وہ شفٹ ہو چکا ہے ڈرامائی انداز میں، اور سپورٹ فار اسرائیل جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ڈکلائن کر رہی ہے، اسپیشلی جب وہاں پر میس سٹارویشن ہے، وائڈ اسپریڈ ڈسٹرکشن ہے، اور کریڈیبل ایکوزیشن آف کولیکٹیو پنشمنٹ ہے ان غزہ. اور جو جرمن چانسلر ہے اس کا جو کوalition ہے وہ فرسٹریشن اس میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اوپنلی جو وہاں کے سوشل ڈیموکریٹس ہیں وہ بھی آرمز ایکسپورٹ جو ہے وہ اس پر پابندی کی بات کر رہے ہیں.
تو یہ آپ ساری چیزوں کو لنک کرتے چلے جائیے. اسرائیل کے اندر جو ڈویژن ہے, جو عالمی پریشر ہے, جو ان ملکوں کے اندر ہونے والے واقعات ہیں, جو امریکہ کے اندر ہونے والے واقعات ہیں. ساؤتھ افریقہ جو ہے that urges more countries to recognize Palestinian state. اب یہ بہت سارے ممالک جو ہیں وہ پش کر رہے ہیں ڈفرنٹ کنٹریز کو کہ وہ ریکگنائز کریں. ایون جو میکرون ہیں وہ بھی بہت سارے ملکوں کو پش کر رہے ہیں. یہ جو برطانیہ نے اناؤنس کیا ہے اس میں میکرون کا بھی ایک کردار ہے, کیونکہ انہوں نے جو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر, برطانیہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا چاہیے. اور کئی مہینے رپورٹس کے مطابق فرانس اور برطانیہ میں بھی بات چیت ہوتی رہی ہے, اور برطانیہ بہت مہینے یہ سوچتا رہا ہے کہ اس کو فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لینا چاہیے یا نہیں. تو میکرون یعنی کہ یورپ میں لابینگ کر رہے ہیں, اور بہت ساری یورپین جو ہیں وہ سپٹمبر میں یونائٹڈ نیشن میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں, جس میں سویڈن اناؤنس کر دیا ہے, جس میں پرتگال نے اناؤنس کر دیا ہے, اور باقی بہت سارے ممالک. اس میں ابھی جرمنی نے بھی ڈیفینیٹلی کہا کہ ہم تسلیم کریں گے, اور اٹلی نے ابھی تک کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی. اٹلی ویری ویری انپورٹنٹ کنٹری ہے, اس کا انتظار کیا جا رہا ہے, لیکن میجورٹی جو ہے وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے جا رہی ہے. اچھا, نتنیاہو نے کہا جی کوئی سٹارویشن نہیں ہو رہی, تو اس کے اوپر یونائٹڈ نیشن کا بیان آیا ہے. یونائٹڈ نیشن ریجیکٹس نتنیاہو's claim recalls Trump Gaza hunger admittance. انہوں نے کہا کہ یہ تو ٹرمپ بھی ایڈمٹ کر چکا ہے کہ وہاں پر سٹارویشن ہو رہی ہے, تو یہ تو کوئی, آپ صرف اس بات کو دیکھیے کہ وہ ڈینائی کر رہے ہیں جینوسائیڈ اور سٹارویشن کو. اٹس مین کہ وہ اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ڈینائل بھی ایک پیٹرن ہے اس کو جاری رکھنے کا, اور یہ ان کی ایروگینس کا بھی ایک مظاہرہ ہے کہ ہم آج کی دنیا میں بھی جو مرضی کر لیں تو کوئی ہمیں کچھ کہہ نہیں سکتا ہے. اچھا, اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ نتنیاہو اور اسرائیلی جو آرمی چیف ہے اس میں کلیش ہوا ہے. نتنیاہو اینڈ آرمی چیف آف اسٹاف کلیش ڈیورنگ میٹنگ. دیکھیے جو اسرائیلی آرمی ہے اس میں ایگزاسشن بھی ہے, وہ بہت حد تک ایگزاسٹ ہو چکی ہے, ٹینز آف تھاؤزنڈز آف ان کے زخمی ہیں, اور ریزرو جو ہے وہ آنے سے انکار کر رہے ہیں. تو ایک اندرونی ڈویژن تو وہاں پر بہت زیادہ ہے, لیکن اس پوائنٹ آف ٹائم پر کیا یہ وہ بریکنگ پوائنٹ آ چکا ہے جو ساری ہم پچھلے کئی مہینوں سے بات کر رہے ہیں کہ فوج میں ایگزاسٹ اور سارا معاملہ, تو کیا یہ بریکنگ پوائنٹ آ چکا ہے؟ یہ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ کافی اختلافات جو وہ بڑھ گئے ہیں. تو لیکن یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ وہ بریکنگ پوائنٹ آ چکا ہے کہ جس میں کچھ چیزیں نتیجہ خیز ثابت ہو جائیں گی. تو یہ وقت بتائے گا. یہ تازہ ترین صورتحال ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی, آپ نے ڈائز ضرور کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.